आधी रात को 3 डाकू सोनार के घर जेवर चोरी करने गए। सोना चोरी करने के साथ साथ तीनों डाकुओं ने सोनार की 3 नौजवान लड़कियों के साथ ज्यादती की और फिर घर से भाग गए। वो अभी रास्ते में थे कि उन्होंने एक मस्जिद में इमाम साहब का खुतबा सुना। खुतबा सुनकर उन पर खौफ तारी हुआ और वो सोनार के घर वापस आए। सारे जेवर उसे वापस किए, माफ़ी मांगी और उसकी 3 लड़कियों के साथ जिनके साथ उन्होंने ज्यादती की थी अब निकाह की पेशकश की। लड़कियों ने तो रजामंदी ज़ाहिर कर दी, मगर अब मसला ये था कि अंधेरे में किसी डाकू को ये मालूम नहीं था कि उसने किस लड़की को दागदार किया था। मसला काजी साहब के पास गया तो काजी साहब ने तीनों डाकुओं को एक कतार में खड़ा किया और फिर सुनार की 3 लड़कियों से कहा कि तुम बारी बारी। इन 3 डाकुओं ने पूरे इलाके का जीना आराम किया हुआ था। उनके वारदात करने का तरीका भी बहुत अजीब था। उन्होंने तेज़ रफ्तार घोड़े रखे हुए थे, ऐसे घोड़े के जिनकी रफ्तार की कोई मिसाल नहीं मिलती थी। तीनों डाकू 3 तेज़ रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर किसी भी बस्ती या आबादी में दाखिल होते और फिर चंद लम्हों में अपनी कार्रवाई करते। इलाके के किसी फर्द को जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक न मिलता। वो जवाबी कार्रवाई करने की अभी कोशिश ही करते कि ये अपने काम करके वापस चले जाते। इनके धंधे में इंसानों का अगवा भी शामिल था। फिर वो अगवा बराए तावान वसूल करते और इसके अलावा जेवर वगैरह भी घर से चोरी कर ले जाते, वो भी हथियार के ज़ोर पर। एक दफ़ा तो आसलपुर गांव में एक अजीब वाक़या हुआ। जालिम डाकू ने किसान के एक ऐसे बेटे को अगवा किया जो बेचारा टांगों से महरूम था। जब उन्होंने एक माजूर को अगवा किया तो गाँव वालों में गमगोशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि जब हमारे इलाके के माजूर लोग भी महफूज नहीं तो ये बूढ़ी औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने किसान के नाम पैगाम भेजा कि बच्ची की जान के बदले हमें 10 लाख रुपए चाहिए। अगर तुमने एक दिन के अंदर अंदर 10 लाख का बंदोबस्त ना किया तो हम इस बच्चे को जान से मार डालेंगे। बेचारे किसान के लिए ये बहुत आजमाइश की घड़ी थी, क्योंकि उसके पास चंद मवेशियों के अलावा कुछ नहीं था। एक कच्चे घर में रहता था और इसके अलावा उसकी कोई ज़मीन भी नहीं थी। जब दिए गए वक्त में चंद घंटे बाकी थे तो किसान ने अपनी 2 भैंसें और एक गाय को फ़रोख्त करके तावान अदा करने का फ़ैसला किया। किसान के भाई ने उस पर तनकीद करते हुए कहा कि अपनी तमाम जायदाद बेचकर तुम इन डाकुओं के हवाले कर रहे हो, वो भी अपने एक माजूर बेटी की वजह से। वो बेटा तो तुम पर पहली बोझ है, ना किसी काम का ना काज का, हर वक्त बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसकी खातर तुम अपनी जायदाद बेच रहे हो। मेरी मानो तो इन डाकुओं को कुछ ना दो, और अगर वो तुम्हारे बेटे को मार देते हैं तो मरने दो उसे। बेटा वापस आकर कौन सा तुम्हें सोने में तोल देगा या तुम्हारे लिए कमाई करेगा। ये सुनकर किसान ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और कहा कि शर्म करो, ऐसी बातें करते हो। काश कि तुम्हारी अपनी कोई औलाद होती, तब मैं तो इससे पूछता कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। अरे औलाद चाहे माजूरी क्यों ना हो, लेकिन कायनात की कोई चीज़ अपनी औलाद से बढ़कर नहीं होती। मुझे तो तुझे अपना भाई कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर घटिया ख्यालात के मालिक हो। मुझे चाहिए अपना आप भी फ़रोख्त करना पड़े, तब भी मैं अपने बेटे को वापस लाने की कोशिश करूँगा। किसान ने अपने माल मवेशी फ़रोख्त किए और एक मखसूस जगह पर पैसे लेकर खड़ा हो गया। तीनों डाकू उस मखसूस जगह पर आए और किसान से पैसे लिए और उसके माजूर बेटे को घोड़े से नीचे फेंकते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गए। बेचारा किसान खाली हाथ हो चुका था। उसकी कीमती माल मवेशी उसके हाथ से जा चुके थे, लेकिन वो फिर भी खुश था कि उसका बेटा उसे वापस मिल गया। ये गांव में डाके का कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले भी वो डाकू कई किस्म के डाके मार चुके थे। जालिम इतने थे कि उन्हें बूढ़े मर्द और औरतों पर भी तरस नहीं आता था। हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत जैसे हर कोई बी अम्मा कह कर पुकारता था, उस पर तो उन जालिम डाकुओं ने हदें पार कर दी, तमाम जुल्म किया। बी अम्मा खजूर के पत्तों के टोकरे तैयार करती थी और फिर शहर में जाकर उनको बेचती थी। इस उम्र में भी वो रिज़्क़ हलाल कमा रही थी। एक हफ्ते में 2 से 3 टोकरे तैयार कर लेती थी और फिर शहर में जाकर फ़रोख्त करती। बी अम्मा के कानों में सोने के पुराने दौर के ज़ेवरात थे जो बहुत कीमती थे। बूढ़ी अम्मा पर कई मुश्किलात आईं, फाके काटने पड़े, लेकिन उसने अपने कानों के वो झुमके ना बेचे। एक दफ़ा गांव के किसी नौजवान ने बी अम्मा से पूछा भी था कि आप ये ज़ेवरात फ़रोख्त क्यों नहीं करती। बी अम्मा ने उसे जवाब दिया
کہ بیٹا یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں مر تو سکتی ہوں لیکن اس کی نشانی کو کبھی اپنے کانوں سے اتار نہیں سکتی۔ میں جب بھی آئینے میں ان جھمکوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے میرے مرحوم شوہر یاد آ جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں نہیں رہتا تو اس کی یاد کے سہارے ہی زندہ رہ جاتا ہے، اور میں اپنے شوہر کی یاد کے سہارے ہی زندہ ہوں۔ لوگ بھی اماں کی محبت کی کہانی سن کر حیران ہو جاتے۔ ایک دفعہ وہ ٹوکرے سر پر اٹھائے شہر میں بیچنے کے لیے جا رہی تھیں کہ 3 ظالم ڈاکوؤں نے اس کا پیچھا کیا۔ ان ڈاکوؤں کا لیڈر گھوڑے سے اترا اور بی اماں سے کہا کہ یہ جو کانوں میں جھمکے ہیں یہ اتار کر مجھے دے دو۔ بی اماں نے وہ جھمکے دینے سے انکار کیا کہ یہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے، میں انہیں آپ لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ڈاکوؤں نے بی اماں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ جھمکے ہمیں نہ دیے تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بی اماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا جان تو اپنے رب کو دینی ہی ہے، زندگی کے اکثر دن تو میں گزار ہی چکی ہوں، کچھ دن ہی باقی ہیں، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو شوق سے مارو۔ ڈاکو نے بی اماں کی یہ بات سنی تو بجائے شرمندہ ہونے کے تو انہیں بوڑھی عورت کی ہمت اور حوصلے پر غصہ آ گیا۔ ان کا لیڈر اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ اس بڑھیا کو بازو سے پکڑو، اتنی شدت سے پکڑو کہ یہ چھڑا نہ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بی اماں کو بازو سے کس کے پکڑا۔ اس کے بعد ظالم ڈاکو نے بی اماں کے جھمکوں کو زور سے کھینچا، اتنی شدت سے کھینچا کہ بی اماں کے کان زخمی ہو گئے اور وہ جھمکے لے کر گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہوا۔ بی اماں زخمی کانوں کے ساتھ واپس گاؤں کی طرف روانہ ہوئی، اس کے سارے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ ڈاکوؤں کا لیڈر جس کا نام کنیل تھا وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ زندگی میں ہم نے بڑے بڑے ڈاکے مارے اور بہت ظلم ستم کیے، لیکن اس بڑھیا کے ساتھ جو ہم نے کیا یہ مجھے بے چین کر رہا ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھی نے کنیل سے کہا کہ سردار اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم یہ جھمکے اسے واپس دینے والے تو نہیں؟ ہاں البتہ آئندہ ہم بچوں اور بوڑھوں کے بارے میں محتاط ہو جائیں گے اور ان کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے۔ یہ سن کر کنیل خاموش ہو گیا، لیکن وہ اندر ہی اندر سے بے چین تھا اور گہری سوچوں میں تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے اپنے بچوں اور بوڑھی خواتین کو گھر سے باہر نہ جانے دیا اور ان کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا دی۔ بی اماں ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان ڈاکوؤں کو بد دعائیں دینے لگی۔ چند دن بعد کنیل کے ساتھی نے اس سے کہا کہ ایک بہت بڑی خبر مجھے پتہ چلی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سونار آج رات تجارت کی غرض سے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ گھر میں ایک ملازم اور 3 نوجوان لڑکیاں ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ہمارے لیے خطرے یا رکاوٹ کا سبب بنے۔ میری اطلاع کے مطابق اس کے گھر میں بہت سارا سونا ہے۔ کنیل نے جب سنا تو کہا تو پھر دیر کس بات کی ہے، آج رات ہم اس سونار کے گھر سے وہ سونا چرا لیں گے اور اس کے بعد اس بڑی کامیابی کا جشن منائیں گے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی بڑا ڈاکہ نہیں مارا، آج ایک اچھا موقع ہے کہ ہم پچھلے سارے حساب کتاب چکتے کر دیں۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب کنیل اپنے 2 ساتھیوں سمیت گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ان کی اطلاع کے مطابق سونار آدھا گھنٹے پہلے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ سونار نے اپنے ملازم کو یہ نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے رات کو گھر کا دروازہ نہیں کھولنا اور مین گیٹ بھی بند رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ خطرناک نسل کے کتے جو سونار نے صرف گھر کی رکھوالی کے لیے خریدے تھے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ ڈاکو جیسے ہی سونار کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس سے پہلے کنیل اپنے گھوڑے پر کھڑا ہو گیا اور سونار کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر سین میں داخل ہوا۔ اس کے بعد کنیل کے 2 ساتھیوں نے اپنے لیڈر کا پیچھا کیا اور وہ بھی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ ملازم ان کو روکنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک ہی وار میں انہوں نے ملازم کا کام تمام کر دیا۔ سونار کے 2 کتے ان پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے تیر کمان کے ذریعے دونوں کتوں کو ہلاک کر دیا۔ نشانہ باز اتنے تھے کہ ایک ہی تیر سے دونوں کتوں کا کام تمام ہو گیا۔ سونار کی تینوں بیٹیوں نے جب ڈاکوؤں کی آواز سنی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ڈاکو ہمارے سین میں داخل ہو چکے ہیں تو انہوں نے ایک کمرے میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ ڈاکوؤں نے کمرے کا دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ وہ جلدی سے سامان ڈھونڈنے لگے جس میں سونے کے زیورات اور نقدی بھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تجوری ان کے سامنے پڑی تھی لیکن اسے تالا لگا ہوا تھا۔ کنیل کے دونوں ساتھیوں نے تجوری کا تالا توڑا اور سارے کا سارا سونا نکال کر ایک تھیلے میں ڈالا۔ اس کے بعد واپس جانے لگے تو کنیل کے ایک ساتھی نے کسی لڑکی کے سسکیوں کی آواز سن لی۔ اس نے سردار سے کہا کہ سردار اس کمرے میں کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ سردار نے کمرے کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک بڑے سے ٹرنک کے پیچھے 3 لڑکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کنیل نے انہیں باہر آنے کو کہا۔ شیطان ان تینوں کو دماغ پر سوار ہو گیا۔ کنیل نے ایک لڑکی کو پکڑا اور نیچے فرش پر لٹا دیا۔
دوسرے ساتھی نے بھی دوسری لڑکی کو پکڑا، اسی طرح تیسرے نے بھی تیسری لڑکی کو۔ تینوں ڈاکوؤں نے تینوں لڑکیوں کو بے آبرو کیا اور پھر اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ڈاکوؤں کے جانے کے بعد علاقے کے کسی فرد سے اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ وہ جا کر ان لڑکیوں کو دیکھ سکیں اور حال ہی پوچھ لیں۔ خیر کنیل ساتھیوں سمیت وہاں سے نکلا۔ دور مسجد میں امام صاحب خطبہ دینے میں مصروف تھے۔ امام صاحب کے الفاظ نے کنیل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے گھوڑا روکا اور ساتھیوں سے کہا کہ کچھ دیر ادھر ہی رک جاؤ۔ امام صاحب فرما رہے تھے کہ زنا ایک قرض ہے، جس نے بھی یہ قرض لیا تو اسے واپس لوٹانا ضرور پڑے گا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جس نے بھی کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو نوچا، اس کی بہن اور بیٹی کو بھی مشکلات کا سامنا ضرور کرنا ہوگا۔ امام صاحب کے یہ الفاظ کنیل کے دل میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے مسجد کے باہر باندھ لیے اور مسجد کے دروازے سے امام صاحب کو پکارا۔ امام صاحب نے انہیں اندر آنے کو کہا۔ تینوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب ہم اس قابل نہیں کہ ہم مسجد کے اندر داخل ہو سکیں، ہم ناپاک حالت میں ہیں، خدا را آپ باہر آ جائیے اور ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیے، ان خیالات سے جو ہمارے دلوں میں ہیں اور جو ہمیں مسلسل پریشان کر رہے ہیں۔ امام صاحب مسجد سے باہر آئے تو کنیل اس کے پیروں میں گر گیا اور کہا کہ امام صاحب ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے، ہم مال تو لوٹتے ہی تھے لیکن آج ہم نے 3 معصوم لڑکیوں کی عزت لوٹ لی، جبکہ ہماری اپنی مائیں بہنیں بھی ہیں۔ اگر ہم سوچیں، اپنی بہنوں کو اپنے دماغ میں لائیں اور کوئی اوباش ان کو غلط نظر سے دیکھے بھی تو ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہوگی۔ ہم نے جو گناہ کیا ہے ہم اس کا کفارہ چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے، ہم اس پیشے کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کیا ہم گناہگاروں کی بخشش ممکن ہے؟ امام صاحب نے ان تینوں سے کہا کہ اللہ بہت بڑا غفور اور رحیم ہے، اگر وہ کسی کو بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بھی بخش دیتا ہے، اور کسی کی پکڑ کرنا چاہے تو ریشم کے کیڑے جتنا گناہ کرنے والے کو بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن جس نے اس کے در پر سچے دل سے توبہ کی اور دوبارہ اس گناہ کی طرف راغب نہ ہوا تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک تم ان 3 لڑکیوں کے پاس جاؤ گے اور ان سے معافی مانگو گے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ان کو اپنا لو، ان کو اپنا ہمسفر بنا لو۔ یہ بھی ان کی ثواب دید ہے کہ وہ اس بات کو قبول کر لیں اور تمہیں اپنا ہمسفر چن لیں، لیکن اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ ادھر سونار کو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑا ہے۔ آپ کا سارا سونا چرا کر وہ ڈاکو چلے گئے اور آپ کی بیٹیوں کو بھی داغدار کیا۔ سونار واپس گھر آیا۔ وہ ابھی گھر آیا ہی تھا کہ تینوں ڈاکو بھی امام صاحب کے ساتھ سونار کے گھر پہنچے۔ سونار نے امام مسجد سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہمارے گھر کس لیے آئے ہیں؟ امام مسجد نے سونار سے کہا کہ آپ میری بات نہایت تأمل سے سنیے گا، اس کے بعد جو آپ فیصلہ کریں گے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کنیل سمیت تینوں ڈاکوؤں کے ساتھ جھکے ہوئے تھے۔ امام مسجد نے زیورات کا وہ تھیلا آگے کیا تو سونار دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے امام مسجد سے کہا کہ یہ زیورات آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، دراصل جو ڈاکو آپ کے گھر سے سونا چرا کر گئے تھے وہ یہ سامنے کھڑے ہیں۔ سونار نے جب یہ سنا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنے پیروں سے جوتا نکالا اور ان تینوں کے سر پر زور زور سے مارنے لگا۔ بدبختو، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ میرا یہ سونا لے کر جاتے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر افسوس کہ تم نے میری بیٹیوں کو بھی داغدار کیا۔ ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سونار انہیں اس وقت تک مارتا رہا جب تک مار مار کر خود تھک نہ گیا، لیکن وہ تینوں ڈاکو سر جھکائے کھڑے رہے اور سونار سے کہا کہ محترم، اگر آپ مزید ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ایسے ہی کھڑے رہیں گے، بلکہ اگر ہمیں جان سے بھی مار دیں تو ہمیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ امام مسجد نے سونار سے کہا کہ یہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی بیٹیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سونار نے کہا کہ میں کوئی بیوقوف ہوں جو اپنی پھول جیسی بچیاں ان ڈاکوؤں سے بیاہ دوں؟ اس سے تو اچھا یہی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے گل ہی گھونٹ دوں۔ امام مسجد نے سونار سے کہا کہ جناب، اب یہ ڈاکو نہیں رہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے لوٹا ہوا مال آپ کو واپس کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کا مال جو انہوں نے لوٹا تھا انہیں مالکان کو واپس کر دیا۔ اب یہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور یہ پیشہ چھوڑ چکے ہیں۔ سونار نے ان تینوں ڈاکوؤں کے جھکے ہوئے چہرے دیکھے اور ان کی آنکھوں میں سے آنسو دیکھے، تب وہ اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا۔ یہ سوچتے ہوئے
کہ ہمارے اس معاشرے میں ایسی لڑکیوں کے رشتے آسان نہیں جن کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں اور ساری زندگی کنواری ہی نہ بیٹھی رہ جائیں۔ جب سونار اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا تب کنیل نے امام مسجد سے کہا کہ جناب ایک مسئلہ ہے، آپ اگر سائٹ پر آ جائیں تو میں کھل کے آپ سے بات کروں گا۔ امام مسجد اور کنیل سائٹ پر ہوئے تو کنیل نے امام مسجد سے کہا کہ جس وقت ہم نے یہ زنا کیا ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی لڑکی اس کے پاس تھی۔ اندھیرے میں ہم لڑکیوں کے چہرے نہ دیکھ پائے، نہ ہی لڑکیوں کو ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہمارے چہروں پر بھی نقاب تھے، ہم نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ امام مسجد نے جب یہ سنا کافی دیر وہ اس مسئلے پر غور کرتا رہا کہ اس کا کیا حل ہے۔ امام مسجد ان تین لڑکیوں اور تینوں ڈاکوؤں کو لے کر شہر کے قاضی کے پاس جا پہنچا اور قاضی سے کہا کہ قاضی صاحب، ان تینوں نے ان تین لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کی، پھر یہ اپنے گناہ پر نادم ہوئے اور اب یہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ کس فرد نے کس لڑکی کی عصمت دری کی تھی اور کس لڑکی کے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ ان کے درمیان بہترین فیصلہ کیجیے تاکہ یہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ قاضی صاحب نے تینوں ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور سونار کی ایک لڑکی سے کہا کہ ان تینوں کے قریب جاؤ اور اپنا ناک ان کے سینوں کے قریب لے جا کر ان کے جسم کی خوشبو کو محسوس کرو، کیونکہ ہر اس شخص نے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو اور مسلمان ہو اس کے جسم سے ایک خوشبو نکلتی ہے اور ہر شخص میں وہ خوشبو منفرد ہوتی ہے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ جب تم ان کی خوشبو سونگھو گی تو تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس رات ان تینوں میں سے کون تھا۔ سونار کی بڑی بیٹی تینوں کو قریب آئی تو خوشبو سے وہ یہ جاننے میں کامیاب ہوئی کہ کنیل اس رات اس کے پاس تھا۔ قاضی نے کنیل کو اور سونار کی بڑی بیٹی کو الگ کر لیا۔ اس کے بعد سونار کی دوسری بیٹی سے کہا کہ ان دونوں کے قریب جاؤ اور ان کی جسم کی خوشبو کو محسوس کرو۔ لڑکی نے فوراً پہچان لیا کہ اس رات جو مجھ سے زبردستی کر رہا تھا وہ یہ تھا۔ کنیل کے ساتھی کو اور سونار کی دوسری بیٹی کو الگ کر لیا گیا اور اسی طرح کنیل کے دوسرے ساتھی اور سونار کی چھوٹی بیٹی کو بھی الگ کر لیا گیا۔ اس طرح تینوں کی پہچان ہو گئی تو امام مسجد نے تینوں مردوں کا ان تین لڑکیوں کے ساتھ نکاح پڑھا لیا۔ قاضی کے اس فیصلے کی تصدیق اس وقت ہوئی جب تینوں لڑکیوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ تینوں بچے ہو بہو اپنے والد کے مشابہ تھے۔